बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन प्रोग्राम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। हर रोज़ की तरह हम जिन अज़ीम ख़वातीन पे बात करते हैं वो ख़वातीन के जो मुश्किलात के आगे ऐसी जो है वो कोहे सफ़ा बन के खड़ी हो गई कि फिर तारीख़ उनका नाम लेने पे मजबूर हो गई। नाज़रीन, आज हम जिन दो ख़वातीन पे बात करने जा रहे हैं उनका ज़िक्र करने के लिए भी हमें जो है वो हमारी ज़ुबानें साथ बहुत मुश्किल से देंगी। आज हम जिन दो अज़ीम ख़वातीन पे बात करने जा रहे हैं उनकी कुर्बानियाँ इतनी लाजवाल हैं कि हमें जो है ये वक्त बहुत कलील लग रहा है। आज हम बात करेंगे हुज़ूर की एक ऐसी सहाबियात की कि जिन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी इस्तकामत से, अपनी शुजाअत और बहादुरी से और सबसे बढ़ के जो आपका इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मेरे पास मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इन दो ज़ात के बारे में वो अपने अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कर सकूं। आज हम बात करेंगे जनाब हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आपकी ज़ात मुबारका पे। आप जो कि वालिदा हैं जनाब अमार बिन यासिर की, और आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं। पहला जो शहीद होने का लक़ब है वो भी किसी मर्द को नहीं मिला, वो एक ख़ातून हज़रत सुमैया को मिलता है। और आज हम ज़िक्र करेंगे जनाब हज़रत उम्मे अमारा का। आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जिनको ख़ातून ओहद का लक़ब ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जो इतनी जरी और बहादुर थी कि ग़ज़वा ओहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दाएं देखता तो मुझे उम्मे अमारा नज़र आती, मैं बाएं देखता तो मुझे उम्मे अमारा नज़र आती। आपने हुज़ूर को प्रोटेक्ट किया, आपने हुज़ूर को इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि किसी भी जो है बड़े से बड़े जंग लड़ने वाले दुश्मन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमला करता। बात का आगाज़ हम हज़रत सुमैया से करेंगे। हज़रत सुमैया का जब नाम आता है तो हमारे अल्फाज भी जो हैं वो दर्द में इस तरह से डूब जाते हैं कि फिर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, फ़कत वो दर्द रह जाता है। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का जो पैनल मौजूद है, हमारी सबसे पहली जो मेज़बान हैं इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा वजीहा साहिबा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। वजीहा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी जो मेहमान स्कॉलर हैं मोहतरमा राबिया मज़हर साहिबा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं और दरसो तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक है। राबिया, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वजीहा, हज़रत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, और ये कोई मर्द को नहीं जा रहा टाइटल, ये एक ख़ातून को टाइटल जा रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि पहले किसने कुर्बानी दी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि देखती हूँ पहले कौन कुर्बानी देता है, देखती हूँ ये शहादत क्या होती है। नहीं, वो कर गुजरी और बूढ़ी उम्र है जी, लेकिन जज्बा ईमानी आपका कि सल्यूट बंदा करे। और हमारी पूरी जो उम्मत मुहम्मदिया है वो हज़रत सुमैया के इस किरदार की मशकूर है, एहसानमंद है। हज़रत सुमैया के बारे में आप अपनी बात का आगाज़ करें। हज़रत सुमैया जो हैं वो रसूल खुदा की सहाबियात में से जो हैं वो एक सहाबी हैं और ऐसी ख़ातून हैं, ऐसी पहली ख़ातून हैं कि जिन्हें, जैसे आपने भी बयान किया, कि जिन्हें शहीदा होने का लक़ब दिया गया। हज़रत सुमैया बिनत ख़त्ताब जो हैं ये कनीज़ थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो इनकी जो इनके मालिक थे उन्होंने इनकी शादी जो है वो जनाब यासिर से करवा दी। और हज़रत जो यासिर थे वो भी मक्का में आए थे अपने एक गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए। अच्छा। जी, उनका जो भाई था वो यमन से जो है उन्होंने मक्का आए, वो अपने भाई को ढूंढने के लिए आए। और जो उनके दूसरे दो भाई थे वो वापस चले गए, लेकिन हज़रत जो यासिर थे वो यहीं पे मक्का में रह गए। तो जिस तरह से जो है वो इनकी फिर इस तरह से जो हज़रत सुमैया बिनत ख़त्ताब के जो मालिक थे उनके साथ जो है वो हज़रत यासिर काम किया करते थे।
تو انہوں نے وہ ان کے اپنے جو مالک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سمیہ کے بارے میں ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ میری سب سے باعفت اور باکردار کنیز جو ہیں وہ سمیہ ہیں. کیا بات ہے، دور جاہلیت میں. جی، دور جاہلیت میں ایسا دور کہ جہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی عزت و مقام نہیں دیا جاتا تھا. اس وقت باکردار تھی. اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے جو ان کے مالک ہیں وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میری کنیزوں میں سے سب سے باکردار اور باعفت خاتون جو ہیں وہ حضرت سمیہ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ اب داعیہ بھی تھی نا، مطلب آپ سب سے پہلے خواتین جو گھروں میں جا کے بتاتی کہ اس طرح اللہ کا نبی ہے، اور جو ہے وہ اتنے بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی حضور کے دین کی. ان کی خصوصیات میں سے ایک جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں ہی رہیں، اگر ان کے پاس کوئی آئے پوچھنے کے لیے تو وہ بتاتی ہیں اس طرح سے. تو یہ ان کی بہت ساری روایات بھی ہیں رسول خدا سے، اور یہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود جس بھی عورت کے گھر جایا کرتی تھی، چاہے وہ کسی بھی کام سے گئی ہیں، تیمہ داری سے گئی ہیں یا کسی بھی کام سے گئی ہیں، تو یہ وہاں پہ جا کے رسول خدا کا ذکر بیان کیا کرتی تھی، اور رسول خدا لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتی تھی کہ وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اسی جو ہے آپ کے داعیہ ہونے کی وجہ سے جب بات پھیلی اور پھر آپ کو سزا ملی. رابعہ، ابھی ہم گفتگو کے جس حصے میں داخل ہو رہے ہیں انتہائی دردناک کہ روح کانپ جاتی ہے. بیٹے کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے ابو جہل نے، اور اس کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ میرے بتوں کو مان لو. اور روایات میں یہ بھی تو ہے نا، آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس نے جو ہے وہ ایک مورتی سامنے رکھی ہوئی تھی اور سیدہ سمیہ نے تھوک دیا اس پہ. وہ دراصل کفر کے منہ پہ وہ پہلا تمانچہ تھا جو حضرت سمیہ نے مارا، اور پھر کس دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جی ضرور. وہ حضرت ابو حذیفہ کے پاس کنیز تھی، بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا جب ان کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے بعد جو خاندان کی سرداری تھی وہ ابو جہل کے پاس آ گئی، اور ابو جہل نے جب دیکھا کہ ایک ان کی خاندان میں جو کنیز رہی ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ابو جہل جو تھا نا وہ بھڑک اٹھا، اور اس نے کہا کہ کیسے اس کمزور عورت کی، اس کمزور خاندان کی ہمت ہوئی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور ان کے خاندان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ 7 لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اس میں سے 3 لوگ جو تھے وہ حضرت سمیہ، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جاتی ہیں تو لاٹھی ٹیک کر جاتی ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ لاٹھی ٹیک کر جاتی ہیں، مطلب اس قدر بوڑھی ہو چکی تھی لیکن جذبہ ایمانی سے سرفراز تھی. اور پھر جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے تو ان کو اذیت پہنچانے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ کبھی ان کی اولاد کو ان کے سامنے مارتا ہے، پھر اولاد کے سامنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ اذیت دیتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے شام کو ان کو جانے دیا جاتا ہے. جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو زرہ پہنا کر ان کو لٹا دیا جاتا ہے گرم ریت کے اوپر، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ گرم انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر کو ستون کے ساتھ سامنے باندھا ہوا. ہاں، حضرت عمار بن یاسر کو باندھا ہوا ہے. تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو تمام منظر جب دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا کہ جنت تم لوگوں کے لیے بے قرار ہے اور تم لوگوں کے لیے جنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دے دی زندگی میں ہی کہ تم اہل جنت. جنت کا مشتاق تو ہر کوئی ہوتا ہے، جنت جن کی مشتاق ہوتی ہے ان کو حضرت سمیہ کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ اس قدر مضبوط تھا کہ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی ستم جو ان کے اوپر ہوتا تھا ان کے جذبہ ایمانی کو کم نہیں کر سکا. ایون جب ابو جہل، جب شہادت کا وقت ان کے قریب آیا اور ابو جہل نے کہا کہ تم انکار کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے. اچھا رابعہ، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کو موت نظر آ رہی ہو تو آپ فقط بچنے کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت سمیہ کی جو ہے استقامت پہ کہ آپ نے جو ہے وہ شہادت کو اولین جانا، اور جو ہے وہ شریعت میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے شریعت کی بات نہ مانی، آپ نے اپنے عشق کی بات مانی. بالکل ایسا ہی ہے. اس قدر ان کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ مضبوط تھا کہ کبھی
جھوٹ میں بھی وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ وہ اس بات سے پھر جائیں کہ اسلام جو ہے اس کو دین نہ مانے. تو حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں شہادت کا جو وہ منظر ہے وہ دیکھیں کہ حضرت ابو جہل جب ان کو انکار کرنے کے لیے کہتا ہے اور ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہے کہ اس قدر چمکدار اور اس قدر نور سے ان کی آنکھوں سے نکلتا ہے کہ ابو جہل بھی ایک لمحے کے لیے دہل جاتا ہے. لیکن ان کی شہادت جو ہے اس کے بارے میں 2 مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور دونوں سے حضرت سمیہ رضی تعالیٰ عنہا کو باندھا اور مخالف سمت میں چلا دیا. اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھی اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا قلب جو ہے وہ کیسے اجازت دے کہ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کر دیا گیا. بالکل ایسے. یہ اسلام اگر آج ہم تک پہنچا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. حضرت سمیہ کا احسان شامل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ہمیں اس چیز کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان خواتین نے قربانی دی ہے آج ہم اسی جذبے کو لے کر چلیں اور اسی طرح سے اسلام کی بلندی کے لیے ہم کام کریں. اچھا پھر دوسری روایت ان کی شہادت کے بارے میں یہ آتی ہے کہ ابو جہل نے جو ہے ان کے دل میں برچھی ماری اور اس سے وہ شہید ہو گئیں. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی تعالیٰ عنہ کی وہ کیسی تربیت کرتی ہیں اور کتنے مشہور صحابی وہ بنتے ہیں. جی بالکل, کتنے مشہور صحابی بنتے ہیں. اور کیوں نہ بنے کہ جن کی والدہ حضرت سمیہ کہ جب ابو جہل نے کچھ روایات میں 2 اونٹ اور کچھ میں 4 اونٹ آپ کی ٹانگوں اور بازوؤں سے باندھ دیے, آپ برہنہ حالت میں ہیں, اونٹ باندھ دیے گئے, ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور کہا گیا ابھی بھی کہہ دو کہ میرے بت جو ہیں وہ حق پہ ہیں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کچھ بولا نہیں, سامنے پڑی ہوئی مورتی پہ تھوک دیا اور پھر تیر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے مارا گیا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور وہ جو جنت آپ کی مشتاق تھی آپ اس جنت تک پہنچ گئی. ابھی مزید بھی گفتگو ہوگی, چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حضور کی صحابیات کی. جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو فقط ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا, ایک نظر بھی دیکھ لیا تو وہ صحابی یا صحابیات ہو گیا. لیکن آج ہم جن 2 عظیم صحابیات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے, ان کی کوئی مثال نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. حضرت ام عمارہ خاتون احد, انتہائی جری اور بہادر خاتون, ایسی بہادری, ایسی شجاعت, ایسی دلیری کہ مرد حضرات بھی جو ہیں وہ آپ کی دلیری اور شجاعت پہ رشک کھاتے تھے. حضرت ام عمارہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں غزوہ احد میں حضور کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, حضور کے آگے ڈھال بنتے ہوئے, جن کو اطلاع ملی آپ کا یہ بیٹا بھی شہید ہو گیا, آپ کا شوہر شہید, آپ کا فلاں بیٹا شہید, ہر شہادت پہ کہتی مجھے بتاؤ میرے حضور تو ٹھیک ہے, میرے جو نبی ہیں وہ تو ٹھیک ہے. ایسا جذبہ ایمانی, وہ لازوال محبت آپ کے دل میں حضور علیہ السلام کی تھی کہ پھر آپ ہمیں مقام حدیبیہ پہ بھی نظر آتی ہیں. بیت رضوان میں سب سے آگے جو خاتون نظر آتی ہیں وہ کوئی اور نہیں حضرت ام عمارہ ہیں. آپ ہمیں غزوہ حنین میں بھی نظر آتی ہیں, پھر جنگ یمامہ اور جنگ خیبر میں بھی آپ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے وہ جھنڈے گاڑ دیے کہ تاریخ آپ کو ایک جری خاتون لکھنے پہ مجبور ہو گئی. حضرت ام عمارہ کے جن کے لیے حضور علیہ السلام یہ فرما دیں کہ میں غزوہ احد میں دائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی, میں بائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی. ہر کوئی حضور کو دیکھ رہا تھا اور حضور علیہ السلام حضرت ام عمارہ کو دیکھ رہے تھے. قربان جائیں ایسی عظیم خواتین پہ. کون کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے اندر لبرلزم نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو 4 دیواری میں بند کر دیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو جو ہے وہ ایک چھوئی موئی سی خاتون بنا دیا؟ حضرت ام عمارہ, اگر ہم کہیں کہ اس وقت کی جو آرمی میں
کسی جرنل یا بریگیڈیئر سے کم نہیں تھی. اپنی بات کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمارہ بنت کعب، حضرت عمارہ بنت کعب، یہ ایک ایسی خواتین ہیں کہ جن کی بہادری کے نام بھی بتا دیں آپ. ان کا اصل نام جو تھا وہ نصیبہ تھا. نصیبہ ان کا اصل نام نصیبہ تھا، لیکن ان کی جو شخصیت مشہور ہے وہ عمارہ کے نام سے مشہور ہے. جہاں حبیب تھی. جی حبیب، وہ ان کے بیٹے کی وجہ سے تھی کہ جن کو جو ہے وہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پایا. حضرت حبیب ابن مزاحم، حضرت حبیب جن کے جسم کے بالکل ٹکڑے کر دیے تھے. اور وہ یہی واقعہ تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق اس طرح سے تھا کہ وہ آپ کی اطاعت سے پھرے نہیں، وہ اپنے اس ایمان سے پھرے نہیں. وہ تحفظ ختم نبوت پہ وہ. جی ہاں بالکل. تو حضرت عمارہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جن کی بہادری کے قصے. اچھا وجیہ، آپ کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ خزاج کی جو شاخ تھی بنو نجار، جس کو حضور اپنا ننیال کہتے تھے. جی بالکل. ان کا جو تعلق تھا وہ بنی نجار سے تھا. یعنی اگر ان کا شجرہ دیکھا جائے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال سے جا ملتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے والدہ یا دادی دونوں کا تعلق کسی ایک کا جو تعلق جو تھا وہ اس قبیلے سے تھا. اور اسی وجہ سے ان کے جو قبیلوں کو تھی وہ ایک شرف حاصل تھا. اور رسول خدا بھی اس قبیلے کو جو ہے وہ بہت محبوب رکھتے تھے. اور حضرت عمارہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ ان کی خصوصیات ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہی ہے، ان کی شجاعت ہے. کہ وہ ایک ایسی شجاع خاتون تھی کہ جو کسی بھی موقع پر اپنی جان کی بازی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹی. چاہے وہ رسول خدا کا دفاع ہو، چاہے وہ اسلام کا دفاع ہو، چاہے وہ کسی جنگ ہو، چاہے حضور کا صحابہ کا دفاع ہو. ورنہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان چیزوں سے گھبراتی ہیں، جو کہتی ہیں، لیکن عمارہ ایک واحد خاتون ہے کہ جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی باقی خواتین کو لے کے کہ یا رسول اللہ کے جب آپ جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہم خواتین بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا چاہتی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ مریضوں کو پانی پلا سکیں اور ان کی جو ہے وہ مرہم پٹی کر سکیں. طب کی ماہرہ بھی تھی. جی طب کی ماہرہ تھی. تو اسی وجہ سے وہی واقعہ پھر پیش آتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ جنگ احد میں رسول خدا کا انہوں نے دفاع کیا. اور یہی جو تربیت ہے ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، ماؤں کی شجاعت ہوتی ہے جو بیٹوں میں نظر آتی ہے. جو ہے وہ شجاعت ہوتی ہے. رابعہ، خاتون احد، میں چاہتی ہوں کہ احد کا ایسا نقشہ کھینچیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت عمارہ کبھی جو ہے وہ تیر جو ہے چلاتی ہوئی نظر آئیں، کبھی نیزہ چلاتی ہوئی نظر آئیں، اور آپ کی جو وہ ماہرانہ خصوصیات تھیں میں چاہتی ہوں آپ اس پہ گفتگو کریں. دیکھیں، جب جنگ احد کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف کے بالکل پاس ہی احد کا میدان واقع ہے. تو صبح اپنے گھر سے نکلتی ہیں تاکہ جنگ کے میدان میں جائیں، اور اپنے ساتھ ایک کپڑوں کی گٹھری جو ہے وہ انہوں نے اپنے باندھی ہوئی ہوتی ہے اپنی کمر کے ساتھ، تاکہ جو زخمی ہوں گے تو وہ کپڑا جلا کے ان کی مرہم پٹی وہ کریں گی. اور ساتھ پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جنگ کے میدان میں جاتی ہیں، لیکن جنگ کا پانسا جب پلٹتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بھاگ کر جاتی ہیں اور ان کی اپنی جو تلوار ہوتی ہے اس کو ذہن سے نکالتی ہیں، اور ان کی تلوار کا نام ہوتا ہے آبدار. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جنگ کرتی ہیں. ابن کیمیہ جب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو ابن کیمیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وار سے نہ صرف محفوظ کرتی ہیں بلکہ وہ وار اپنے اوپر کھاتی ہیں، اور اسی میں ان کو ایک بڑا گہرا زخم لگ جاتا ہے گردن پہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شولڈر پہ ان کو زخم، شولڈر کی بیک پہ ان کو زخم لگ جاتا ہے. تو اس جو جنگ ہے اس میں ان کا اپنا بیٹا بھی زخمی ہوتا ہے، عبداللہ ان کے بیٹے زخمی ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ زخمی ہو کر تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ فوراً ان کی پٹی کرتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں بیٹا واپس جنگ کے میدان میں جاؤ. ہاں، مطلب اپنے زخم کو پکڑ کے نہ بیٹھ جانا، فوراً سے جنگ کے میدان میں جاؤ. اس کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی بہادر جو خاتون ہے وہ میں نے نہیں دیکھی. اور اس جنگ میں ان کو 12 کے قریب زخم آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعائیں دیتے ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت میں رہوں. تو ان کو اس خاتون کا اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے دعا کی درخواست کی، اور اسی وقت ان کی وہ جو دعا تھی اس کو قبول کر لیا گیا، اور جنت میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. اس کے ساتھ ہی وہ پہلی خاتون ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 خواتین جو گئی تھیں اس میں حضرت عمارہ رضی تعالیٰ عنہا بھی تھیں. اور اس میں دیکھیں ان کی
کس قدر بہادری ہے کہ وہ چلی جاتی ہیں کبھی بیعت کے لیے، اور پھر دیکھیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہوتی ہیں، غزوہ خیبر میں ہوتی ہے، جنگ یمامہ میں بھی ساتھ ہوتی ہے. بالکل ان تمام غزوات میں جو ہے حضرت ام عمارہ کی شرکت ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مزید بات کرتے ہیں، چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب. سے پہلے ایک ایسی جری اور بہادر خاتون کا ذکر ہو رہا تھا جس کو تاریخ آج بھی حضرت ام عمارہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش. وجیہہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی بہادری کی. آپ بڑی ماہرہ تھی تیر چلانے میں اور نیزہ بازی میں، اور دوسرا جو ہے آپ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کھانا کھایا تھا. میں چاہتی ہوں آپ اس واقعے کی طرف بھی ناظرین کی توجہ دلائیں. جی بالکل. حضرت ام عمارہ یہی واقعہ جب جنگ احد کے بعد جو ہے وہ حضرت ام عمارہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا جو کندھے کا زخم تھا وہ بہت زیادہ گہرا تھا. انہوں نے بھی پلٹ کے اتنے ہی وار کیے تھے کہ جتنے ان پہ وار کیے گئے تھے، لیکن یہ زخم بھی جو ہیں وہ ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زخم بھی ہمیں عزیز ہیں کہ جو ہمیں رسول خدا کی محبت میں ملے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تیمارداری فرمائی تھی حضرت ام عمارہ کی فرمائی، وہی تیمارداری تھی کہ جب آپ جو ہے آپ اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ ام عمارہ کی طبیعت کیسی ہے، اور بذات خود ان کے گھر تشریف لے کے گئے. تو جب انہوں نے دسترخوان لگایا تو رسول خدا کھانے پہ بیٹھے تو حضرت ام عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ہی کھانا تناول کیا اور کہا کہ اگر کسی روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو فرشتے جو ہیں وہ اس روزے دار پر درود پڑھتے رہتے ہیں. یعنی رسول خدا یہ چاہتے تھے کہ وہ روزے کا ثواب جو ان کو مل رہا ہے، ان کو یہ ایک ایسا ثواب جو رسول خدا کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر مسلسل فرشتے جو ہیں وہ درود پڑھ رہے تھے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ جیسے انہوں نے خواہر نے جو ہے وہ بیان کیے کہ وہ رسول خدا سے اس قدر محبت تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وفات کے بعد یا مرنے کے بعد بھی میں رسول خدا کے قریب رہوں، یعنی کبھی ان سے جدا نہ ہوں. اور انہوں نے ان سے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ جیسے اس دنیا میں آپ کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اس دنیا میں بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. بالکل. بنو نجار وہ عظیم قبیلہ کہ جن کی بچیوں نے حضور کا استقبال کیا، وہ عظیم قبیلہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی آپ کے ہی قبیلے سے ہیں. ہر طرف وفا ہے، ہر طرف محبت ہے. کیا کہیں گی آپ حضرت ام عمارہ کی محبت اور جو آپ کی استقامت محبت ہے؟ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، استقامت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی تو اس کے بعد ام عمارہ نے کہا کہ اب دنیا میں مجھے جو بھی مصیبت پہنچ جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے بعد ان کے ہسبینڈ بھی شہید ہوتے ہیں، ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہوتی ہے، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ بھی نہیں پیدا ہوتا. اور جب مسلمہ کذاب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قاصد بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ اس بے دردی سے شہید کرتا ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ ہاتھوں سے سٹارٹ کرتا ہے، پہلے ان کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر جب وہ انکار نہیں کرتے مسلمہ کذاب کی بات سن کے نبی پاک کہ میں نبی ہوں. ہاں بالکل. تو انہوں نے دیکھیں وہ ختم نبوت کے جو تھے نا وہ محافظ بھی تھے، پہلے سپاہی تھے، پہلے شہید تھے. اور پھر ہم ان کے دوسرے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو جب یزید ملعون کے دور میں حرہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں پر ان کے دوسرے بیٹے کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی. مطلب ساری اولاد صحابہ، نہ صرف صحابہ بلکہ راہ حق پہ قربان ہونے والے. بالکل. اور خود حضرت ام عمارہ غازیہ ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ کی تمام جو صحابہ کرام تھے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے. حضرت
حضرت ام فاروق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ بلکہ جب جنگ یمامہ میں پرمیشن آپ نے مانگی، آپ کی ایج 60 ایئرس تھی، 60 سال، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کو کون منع کر سکتا ہے، آپ کے بغیر تو کوئی جنگ مکمل ہی نہیں ہو سکتی. بالکل، اور جا کے ایسی بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ ہر جگہ جب وہ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، مسلمہ قذاب اور مسلمان داخل ہوتے ہیں، تو وہ مسلمہ کی تلاش میں جو ہے وہ گھومتی ہیں کہ کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن، مجھے بتا دو تاکہ میں جا کے اس کو قتل کر دوں. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت مسلمہ قذاب جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور حضرت عمارہ جو ہے وہ اس کو زخمی کرتی ہیں، اور حضرت وحشی رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی بہادری تھی، اور عمر کے آخری حصے میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا. وہ بہت زیادہ عبادت گزاری اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور ان کا جو ٹائم تھا وہ پورا اللہ تعالیٰ کی سنگت پہ سپینڈ ہوتا تھا. بالکل. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں شخصیات کی حوالے سے آج کی خواتین کو، اور خصوصاً ہم نے دیکھا کہ کیسا ٹولہ جو کہتا ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں مل رہے. ہم نے وومن امپاورمنٹ کی ایسی 2 مثالیں دیکھ لیں کہ اب تو الفاظ بھی ختم ہو گئے. کیا کہیں گی آپ آج کی خواتین اور حضرت سمیہ اور حضرت ام عمارہ کی ذات سے کیا میسج ملتا ہے آج کی خواتین؟ جی بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آج کل یہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کی آزادی پہ بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے، عورتوں کو آزادی نہیں ہے. تو حضرت ام عمارہ اور حضرت سمیہ 2 ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے، اسلام جو ہے وہ سب سے ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عورت کو سب سے زیادہ آزادی دیتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے رہن سہن میں، لیکن اسلام کے کچھ قوانین ہیں، اگر آپ ان قوانین پہ چل رہے ہیں تو پھر اسلام آپ کو پوری آزادی دیتا ہے. حضرت ام عمارہ جیسے آج کی اگر کوئی بھی ایسی خاتون ہے جو اپنے ملک پر قربان ہونا چاہتی ہے، جو اپنے کچھ بھی کرنا چاہتی ہے، تو وہ حضرت ام عمارہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ شجاعت کے مظاہرے کیے، کس طرح سے انہوں نے ہر جنگ میں جو ہے وہ ثابت قدم رہی، انہوں نے رسول کی محافظت کی. دوسرا جو ہے وہ جناب سمیہ ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، آپ نے ایک دفعہ جو ایمان کا جذبہ اپنے اندر بٹھا لیا اور ایک چیز پہ ایمان لے کے آئے ہیں، پھر اس سے مکرنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر میں حق اور باطل آ جائے تو حق پہ حضرت سمیہ کی طرح جی حق پہ اٹک جائیں. پھر مطلب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ کر کسی یہ سارا کچھ سمیہ کے حق کی طرح ڈٹ جائیں. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. رابعہ، حضرت ام عمارہ کو اگر ہم کہیں کہ یہ خواتین کی خالد بن ولید تھیں تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا. حضرت ام عمارہ، حضرت سمیہ، یہ ایسے روشن باب ہیں ہماری تاریخ کے کہ ان کے بغیر تو ہماری کوئی بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی. ان کے بغیر ہمارا پروگرام تاریخ اسلام کی عظیم خواتین تو ہم یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو کیسے ہم اپنی منٹورشپ بنائیں، کیسے اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کریں، کیسے نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ جو کلمہ پہنچا یہ کتنی کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا. حضرت سمیہ کی قربانی، حضرت ام عمارہ کی شجاعت و بہادری. دیکھیں آج کے دور میں جیسے آپ لوگوں نے یہ پروگرام ارینج کیا سچ ٹی وی نے، اس پہ میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گی کیونکہ یہ نالج کنوے کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. میڈیا آج کے دور میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ جو چیپٹرز ہم نے بھلا دیے ہیں اپنے دین اسلام کے، ان کو ریوائیو کرایا جائے، بچوں کے نصاب میں ایسی چیزیں شامل کی جائیں. اور دیکھیں ماؤں پہ یہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ضرور ہمارے جو کردار ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیسی ہماری جو بہادر خواتین تھیں انہوں نے کیسے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا. صحابہ کو دیکھیں، جس تابعی کو دیکھیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مکمل باب ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی طرح ہمیں جو ہے اپنے بچوں میں یہ چیزیں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے یہ چیزیں ٹرانسفر نہ کی اپنے بچوں میں تو کل کو ہمیں اسلام کا یہ جو تشخص ہے، یہ جو چہرہ ہے، یہ کہیں نایاب نہ ہو جائے، یہ کہیں چھپ نہ جائے. اور حضرت ام عمارہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ایک طرف جو ہیں آپ غزوات میں شریک ہو رہی ہیں، آپ جنگوں میں آپ ماہرہ ہیں جو ہیں تیر اندازی کی، آپ ماہرہ ہیں نیزہ جو ہے وہ کیسے چلانا ہے. تو ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں بھی ہیں، زخم ہے روزے کی حالت میں ہیں، خود حضور نے گواہی دی. تو عبادت گزاری، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، اور ساتھ ہی آپ جو ہے میسج دے کے اپنی بات کو مکمل کریں. دیکھیں حضرت ام عمارہ رضی تعالیٰ عنہا میں یہ جو تمام خوبیاں تھیں کسی شخص میں وصف
ایسے ڈیولپ نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے قریب نہ ہو، یا اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تب تک ڈیولپ نہیں ہو سکتا. پھر وہ اپنے پورے خاندان کو اس راہ کے اوپر لے کر آتی ہیں، اور ان کے بچوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اسلام کے لیے جگہ جگہ پہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عمارہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، ایز اے فائٹر ہم ان کو دیکھیں، ایز اے عبادت گزاری ان کو دیکھیں، تو ہمیں یہ کردار آج اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے قرب یا اللہ تعالیٰ کی عبادت خواتین کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ ایک گھر کے اندر بیٹھی رہیں. اور سکلز دیکھیں کہ ان کی سکلز ہیں یہ ساری، کہ وہ تلوار بھی چلاتی ہیں، وہ نیزہ بازی بھی کرتی ہیں، مرم پٹی بھی کرتی ہیں. تو یہ سکلز آج کی عورت کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیسے اپنی اولاد کو بھی تیار کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سکلز جب تک ہم نہیں سیکھتے تو ہم معاشرے میں کوئی بہتر کردار جو ہے وہ خواتین ادا نہیں کر سکتی. انہی سکلز کی بدولت جب ہم یہ سکلز حاصل کریں گی تو اسی کی بدولت ہماری انشاءاللہ قوم بھی جو ہے وہ ترقی کرے گی. بالکل. وجیہہ آپ نے جو ہے آج کے ٹاپک پہ بہت خوبصورت گفتگو کی، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. رابعہ، آپ نے جس طرح سے حضرت سمیہ کے بارے میں بتایا، حضرت عمارہ کے بارے میں بتایا، بہت بہترین گفتگو کی. آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، یہ دو ہستیاں، حضرت سمیہ کی قربانی، آپ کی شہادت کا وہ دردناک جو لمحہ ہے، وہ ہر مسلمان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم کر دیتا ہے. حضرت سمیہ کا حق پہ ڈٹ جانا، حضرت سمیہ کا اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانا، اور حضرت عمار کو حضرت اپنے جو بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر کو وصیت کرنا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں حضور کی خاطر یہ ظلم برداشت کر رہی ہوں، جب میرے پہ ظلمت کے پہاڑ ٹوٹیں، جب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے حضور مجھے دیکھ رہے ہوں، میری آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. حضرت عمارہ کہ جن کی زندگی کا مقصد فقط کیا تھا کہ حضور خوش ہو جائیں، حضور کا دین جو ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، غزوات میں شرکت کرنا، یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے دین کی سرفرازی تھی، یہ حضور کے دین کو جو ہے وہ مقام دینا تھا جو آج 1400 سال بعد بھی یہ کلمہ ہم تک پہنچا. اللہ پاک ان دونوں صحابیات کے صدقے میں ہمیں ہمارے ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.